सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। सिंगापुर पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के 18 साल के बाद यानी 1965 में एक आज़ाद मुल्क के तौर पर सामने आया। सिंगापुर ने गुज़श्ता 50 सालों में इतनी तरक्की की कि उसने दुनिया के कई खुशहाल मुल्कों को पीछे छोड़ दिया और सिंगापुर जो कि कभी एक नौबादियाती दौर में यानी कॉलोनियल ज़माने में एक पसमानदा बंदरगाह से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखता था। बरतानवी राज में सिंगापुर जापानी तवाइफों का मरकज़ था, जहां सैकड़ों कोबा खाने थे। सिंगापुर के पास कोई कुदरती वसाइल या मादनियात नहीं है। सिंगापुर के पास दुनिया को बेचने या सनती तरक्की के लिए जो माल यानी रॉ मटीरियल जिसे कहते हैं वो नहीं था। वहाँ लोग गुर्बत के बायस झोंपड़ियों में रिहाइश पजीर थे। सिंगापुर की क़यादत ने आज़ादी के फौरी बाद मुल्क और कौम की तरक्की के लिए एक कर दिया और आज़ादी के सिर्फ 23 साल के अरसे में 1988 तक यानी 1965 से लेकर 1988 तक सिर्फ 23 सालों में वो कुछ किया जो पाकिस्तान 72 सालों में नहीं कर सका। 1988 तक 62% शहरियों को हुकूमत के तामीर करदा फ्लैट्स में मुंतकिल कर दिया गया। जहां 50 साल पहले लोग झोंपड़ियों में रहते थे, आज सिंगापुर में 90% से जायद आबादी अपने जाती घरों में मुकीम है। 1965 में जिस सिंगापुर की फीकस आमदनी तकरीबन $400 थी, आज उसकी फीकस आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम $52,000 से तजावुज कर चुकी है। आलमी मालियाती मराकज़ में सिंगापुर का चौथा मकाम है। वो मुल्क जो बरतानवी राज में जापानी तवाइफों का मरकज़ था, यानी आप माजी देखें सिंगापुर का क्या था कि यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उनको ला के रखा जाता था और दुनिया भर से उमरा आते थे जो कि यहाँ अयाशी करते थे। आज वही जापानी तवाइफों के कोहबा खाने वाली बंदरगाह आज दुनिया की 5वीं मसरूफ तरीन बंदरगाह है। वर्ल्ड बैंक 2016 के आदाद शुमार के मुताबिक सिंगापुर दुनिया का तीसरा अमीर तरीन मुल्क था। कभी जिस मुल्क की ज़्यादातर आबादी अनपढ़ लोगों पर मुश्तमिल थी, आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक क्वालिटी एजुकेशन की फहरिस्त में सिंगापुर दुनिया में पहले नंबर पर है। अगर मैं ये कहूं कि सिंगापुर ने एक इंसानी मोजज़ा करके दिखाया है इस जिसे कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड कहते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। सिंगापुर ने ये मोजज़ा कैसे कर दिखाया और पाकिस्तान जिसका माजी बहुत तापनाक था, सिंगापुर की निस्बत पाकिस्तान 72 सालों में आज तक वो क्यों नहीं कर सका जो सिंगापुर ने 60 साल से भी कम अरसे में कर दिखाया। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, वैसे तो तारुफ करवाया जा सकता है लेकिन इनका तारुफ इतना तवील है कि उसको मुझे पढ़ के आपको बताना पड़ेगा। ये PhD है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा इनको दुनिया की कई यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्रीज मिल चुकी हैं। 254 से ज़्यादा किताबों के ये मुसन्निफ हैं। 1000 से ज़्यादा इनके इंटरनेशनल पब्लिकेशंस शाया हो चुकी हैं। 4 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं इनको, निशान इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़। इनको चीन और ऑस्ट्रिया से हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिल चुका है और अभी इनको नामजद किया गया है चीन के हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड के लिए। और इसके अलावा चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ हुनान में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वो भी इन्हीं के नाम से मंसूब किया जा रहा है, जिसकी एक बहुत बड़ी तकरीब होगी और पाकिस्तानी वफाकी वज़ीर वो भी वहाँ पे जाएंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक मलेशिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी का, वो आज से 5 साल पहले इनके नाम से मंसूब किया जा चुका है। इस्लामी दुनिया के सिर्फ 2 साइंटिस्ट हैं, एक ये और दूसरे डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबर हैं। ये साबिक वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वफाकी वज़ीर, और ये हायर एजुकेशन कमीशन के फाउंडिंग चेयरमैन भी रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की 3 टास्क फोर्सेस का हिस्सा हैं। एक के ये चेयरमैन है, एक के ये वाइस चेयरमैन है, जिसके चेयरमैन खुद इमरान खान साहब हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अताउर रहमान साहब। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूरा प्रोग्राम में से आपके तारुफ पे जा सकता था। मैंने सिंगापुर से आगाज़ किया। सर हमारा पास तो बहुत
تابناک پاسٹ رہا ہے. ہم تو 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی اس سب کانٹیننٹ کے اندر. ہمارے اوپر تو یہ اسٹنک نہیں ہے کہ ہماری کسی بندرگاہ کو کسی کلونیل پاور کے لیے کسی پروسٹیٹیوٹ سینٹر کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا. آج 72 سال پاکستان کے ہو گیا, کیوں پیچھے ہیں ہم سنگاپور سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنگاپور سے ہی میں سٹارٹ کرتا ہوں. کیا ہوا سنگاپور میں جو یہ انقلاب آیا؟ لی کوان یو ایک آدمی جو اس کا پرائم منسٹر تھا, اس کا ویژن اور پھر اس نے جو امپیکٹ کیا سنگاپور کی ڈیولپمنٹ پر, 2 لفظ, نالج, اکانومی. سنگاپور کے پرائم منسٹر لی کوان یو نے یہ سمجھ لیا کہ قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کمتر ہو گئی ہے اور آج جو سب سے زیادہ قیمت ہے وہ ہے انسانی وسائل کی, اور سنگاپور کو آگے بڑھنا ہے تو وہ آگے بڑھنا پڑے گا تعلیم پر, سائنس پہ, ٹیکنالوجی پہ, انوویشن یعنی جدت طرازی اور انٹرپرینرشپ, تاکہ نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ پروڈکٹس اینڈ پروسیس بن کے سامنے آئیں. نتیجہ 55 لاکھ آبادی, کراچی سے 1/4, 55 لاکھ, کوئی قدرتی وسائل نہیں. پچھلے سال کی ایکسپورٹس $330 ارب. 330 ارب ڈالر, 330 ارب ڈالر. اور ہماری کو 22-23 ارب. 22-23 ارب ڈالر میں پھنسے ہوئے ہیں. 22 کروڑ کا ملک, جی 22-23 ارب ڈالر, 55 لاکھ کا ملک, جی 330 ارب ڈالر. تو یہ دنیا ہے, اور یہ دنیا اب بالکل بدل چکی ہے اس دنیا سے جو پہلے تھی. اور یہی ہوا کوریا میں جہاں جنرل پارک, یہی ہوا ملیشیا میں مہاتیر محمد, یہی ہوا ہے چائنا میں ڈینگ. تو جہاں بھی ممالک نے ترقی کری ہے وہ انہوں نے اپنے انسانی وسائل کی بنیاد پر تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی, جدت طرازی. سنگاپور کی بات کی آپ نے, نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور, ایک یونیورسٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں. پاکستان کی 200 یونیورسٹیز کا بجٹ ایک جگہ کر لیں, اس کا 3 گنا زیادہ خالی اکیلے نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کا بجٹ ہے. یعنی پاکستان کی 150 یونیورسٹیوں سے بھی 3 گنا, 200 یونیورسٹی تقریباً ہو گئی ہیں اب. ان 200 یونیورسٹی کا بجٹ جمع کر لیں تو بھی خالی ایک یونیورسٹی کا بجٹ 3 گنا. سنگاپور نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور NUS. تو یہی صورتحال دوسرے ممالک میں ہیں. آپ کوریا میں جائیں تو کورین ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کورین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسٹ, سول نیشنل یونیورسٹی, جہاں جائیں. کسٹ تو شاید 50 سال پہلے انہوں نے بنایا. ایگزیکٹلی, کائسٹ بھی پہلی بنا ہے. یہ دونوں پرانے ادارے ہیں لیکن دے آر ٹاپ کلاس انسٹیٹیوشن. چائنا میں جائیں تو چنگھوا ہے اور دوسری ٹاپ یونیورسٹیز ہیں. جہاں جہاں ترقی ہوئی ہے وہ انسانی وسائل کے زور پہ ہوئی ہے. ہم یہ جو حکومتیں آئیں پچھلے 60-70 سال میں, ہم یہ سمجھے ہی نہیں کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ چوتھا صنعتی انقلاب اس وقت آ چکا ہے. اب میکنزی گلوبل کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں $100 ٹریلین, 100 کھرب ڈالر کا امپیکٹ ہوگا صرف 12 ڈسرپٹیو انوویشنز کا, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جس میں انرجی ہے, جس میں نیکسٹ جنریشن جینومکس ہے, بائیو ٹیکنالوجی ہے, نینو ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ. تو دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے, اور اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ یونیورسٹیز کا, ریسرچ سینٹرز کا, لنکیجز کا, کہ ریسرچ کا ود امپیکٹ کے اس کا صنعت کے اوپر اور زراعت کے اوپر امپیکٹ ہو, اس کے لیے میکنزم ان پلیس ہو, اور پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس تاکہ وہ انٹلیکچوئل ہم پروٹیکٹ کر سکیں ان ایجادات کو. دیٹ از دی انجن دیٹ از ڈرائیونگ فارورڈ. پاکستان کی بدقسمتی, ہمارا جو پرائمری ڈائریکشنز ٹیکسٹائلز یا نیچرل ریسورسز, ہماری 60% ایکسپورٹس ٹیکسٹائلز کی ہیں. کاٹن, ٹیکسٹائل, سالٹ, سٹون, لیدر, بس سارے لو ویلیو ایڈڈ, سارے لو ویلیو ایڈڈ. آپ جو ہیں الیکٹریکل گوڈز, انجینئرنگ گوڈز, فارماسیوٹیکلز, بایو ٹیک پروڈکٹس, شپ بلڈنگ, آٹو موبائل انڈسٹری, ایکسپورٹ کے لیے آٹو موبائل انڈسٹری, نیو مٹیریلز, یہ سب میں آپ ہیں ہی نہیں. یو آر ناٹ دیئر. آپ کا جو ویژن ہے, آپ ٹیکسٹائلز جو ہے دنیا کی 6% صرف مارکیٹ ٹیکسٹائلز کی ہے, 94% مارکیٹ جو ہے وہ ان چیزوں کی ہے جو میں نے بتایا. دنیا کے ٹاپ اگر آپ کمپنیز نکال لیں جس میں ایپل ہے, گوگل ہے, مائکروسافٹ وغیرہ وغیرہ, سارے کے سارے ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں. یو آر ناٹ دیئر. تو آپ کا ویژن غلط رہا ہے. تو جو نالج اکانومی ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنایا, جس کے وہ خود چیئرمین ہیں, میں اس کا وائس چیئرمین ہوں, اور 6 فیڈرل منسٹرز اس کے ممبرز ہیں اور کئی سیکریٹریز. اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو پاکستان کے ڈائریکٹ سمت جو ہے جو ہماری وہ تبدیل ہو. ہم جو ہے انویسٹمنٹ شروع کریں اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اور خاص طور پہ ایسے فیلڈ میں جو کہ ریپڈلی گروئنگ فیلڈز ہیں جس کا امپیکٹ
غربت دور کرنے کے اوپر اور ایکسپورٹس بڑھانے کے اوپر آئے. یہی طریقہ ہے غربت کے بھنور سے جس میں ہم پھنسے ہوئے نکلنے کا. یہ ویژن نہیں تھا. تو یہ آج بھی میری پرائم منسٹر صاحب سے خاصی لمبی 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے. ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ نالج اکانومی کے اندر جو پروگرامز اور پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیا اس کے اندر ہرڈلز ہیں اور آگے کیا کرنا چاہیے. میں اس پہ میں اگین تھوڑا سا ہسٹری میں جانا چاہوں گا. چین, ملائیشیا, ساؤتھ کوریا, سنگاپور, یہ سب پاکستان کے بعد وجود میں ہیں. حتیٰ کہ انڈونیشیا جیسا ملک, تھائی لینڈ جیسا ملک, یہ بھی پاکستان سے آگے جا چکے ہیں. فرانس, جرمنی, ان کی مثالیں خود پرائم منسٹر دیتے ہیں. انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا وہاں کوئی اور طرح کے انسان پیدا ہوتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہیں جو کام, یعنی ہمارے ہاتھوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو وہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے دماغ اس طرح سوچ نہیں سکتے؟ کیا ہماری مٹی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس مٹی سے کچھ اور پیدا ہوتا ہے اور ہماری مٹی سے وہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا ہے کہ جو بھی ملک ہے وہ آگے جایا جا رہا ہے؟ پاکستان, ہم سٹینڈ سٹل بھی رہتے تو شاید بہتر ہوتا. ہم اگر کمپیریٹیو گروتھ میں دیکھیں تو ہم پیچھے جا رہے ہیں. انٹلیکچولی ہمارے بچے جو ہیں دے آر دا برائٹسٹ. آپ اے لیول میں دیکھیں دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں. تو جو ہمارے جو میک اپ ہے وہ تو الحمدللہ A1 ہے. مسئلہ ہے کہ وی ہیو بین ہائی جیکڈ بائی کرپٹ سسٹمز. آپ کے ہاں ملک میں انصاف نہیں رہا. آپ کے ہاں جو ہے لوٹ کھسوٹ کا جو بازار گرم ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آپ ڈوب گئے قرضوں کے اندر. لوگوں نے باہر محلات بنا لیے ملک سے اور یہاں پہ جو ہے مہنگائی بڑھتی گئی. تو آپ کا ویژن یہی رہا جو لیڈرز آئے کہ آپ اس کو لوٹ کھسوٹ میں لگ جائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں اپنے ہاتھ سے ایک تحریر لکھی اپنی ڈائری میں, جو کہ ایک کتاب شائع ہوئی ہے دی جناح اینتھولوجی کے نام سے. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب ہے اور اس کو شریف المجاہد اور لیاقت مرچنٹ نے ایڈٹ کیا. ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائری کے عکس اس میں صفحہ 81 کے اوپر وہ انہوں نے پیش کیا. اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا یہ کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک صدارتی نظام جمہوریت بہتر رہے گا, کیونکہ اگر آپ صدر منتخب کر کے لاتے ہیں, میں ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈیموکریٹک پریزیڈنشل سسٹم. امریکہ میں 100 ممالک میں, دنیا میں اکثر ممالک میں 100 ممالک میں پریزیڈنشل سسٹم اور ڈیموکریسی ہے. تو اس میں جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے وہ خود اپنی ٹیم چنتا ہے. اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے کہ آپ پارلیمنٹ سے ہی لیں. تو جو بھی پھر جو بیسٹ مائنڈز ہیں ملک کے اندر, قانون دان, لا منسٹری, سائنٹسٹ, سائنس منسٹری, IT, اس طرح بیسٹ ایکسپرٹس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور ملک کے ڈائریکشن ملتے ہیں. ہمارے یہاں اس پہ کبھی ویسے بات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے آپ؟ جی, پرائم منسٹر سے میں نے اس پہ بہت سے اخبارات میں آرٹیکل بھی لکھے ہیں. ایک نہیں 10 آرٹیکل آ چکے ہیں میرے پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی کے لیے. آج سے 6 ماہ پہلے پاکستانی میڈیا پہ بڑی ایکسٹینسولی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, لیکن پرائم منسٹر نے خود اس ڈیبیٹ کو کل کر دیا, کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں. پرائم منسٹر میں نے اس سے ڈائریکٹ اس بارے میں بات نہیں کری. میں نے اپنے جو ویوز ہیں اس کا اظہار میں اخبارات میں کرتا رہا ہوں. اینڈ یو سی, پرائم منسٹر کس طرح بدل سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی بھی نظام بدلنا پڑے گا تو پارلیمنٹ اور سینٹ کے ذریعے بدلنا پڑے گا. جی بالکل, تو یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے, آپ کے میڈیا میں ہونا چاہیے, آپ کے اخبارات میں ہونا چاہیے. اس پہ غور ہونا چاہیے کیا وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ لکھا تھا, کیا وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جمہوریت کے خلاف اسی لیے لکھا ہے, کیا وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے ہمارے بہت سے مائنڈز گزرے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. تو اسی یہ بنیادی تو آپ کیا ہوا ہی ہے پاکستان کے اندر کہ آپ نے کبھی تعلیم پر لپ سروس تو ہوتی رہی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. یونیورسٹیز کا پھیلاؤ ہوتا رہا. میرے زمانے میں 60 یونیورسٹیز تھیں, اب 200 کے قریب یونیورسٹیز ہیں. کوالٹی کہاں ہے؟ کوالٹی بنتی ہے. یونیورسٹیز آر ناٹ اباؤٹ بیوٹیفل بلڈنگس, دے آر اباؤٹ بیوٹیفل مائنڈس, فیکلٹی, دا برائٹسٹ مائنڈس. بچوں کی کمی نہیں ہے, آپ دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں بھجوائیں, واپس بلائیں, ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دیں. تو جب میں نے 6 سال میں چیئرمین HEC رہا, میں جب استعفیٰ دے کے الگ ہوا, جب زرداری صاحب نے کئی ہزار بچوں کے اسکالرشپس روک لیے تھے جو ملک سے باہر تھے, اور یہ بچے مجبور ہو گئے تھے کہ مساجد میں جا کے برلن میں اور لندن میں اور پیرس میں پیسے مانگ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اسکالرشپس بند کر دی تھی حکومت نے, تو میں استعفیٰ دے کے الگ ہو گیا تھا. تو 2008 میں ہماری 5 یونیورسٹیز دنیا کی چوٹی کی 300, 400 اور 500 میں شمار ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر واپس سلائیڈ ہو کے سب باہر ہو گئی. کیا وجہ؟ کیونکہ ہمارا جو ویژن رہا ہے وہی رہا ہے کہ برک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز کو بنائی جاؤ, فیکلٹی ہو یا نہیں. اس وقت آپ کے پاس کوئی 25 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن صرف
15,000 PhD लेवल के اساتذہ हैं, 160 160:1. सिंगापुर में रेशियो पता है क्या है? 3:1. For every 3 students 1 PhD level faculty. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या रेशियो है? 6:1. फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स 1 PhD लेवल फैकल्टी. हमारे यहाँ 160 स्टूडेंट ऐलानात हो जाते हैं कि साहब हाँ यहाँ भी यूनिवर्सिटी है, इधर बना देते हैं, वो बना देते हैं, लेकिन जो असल इंजन है, द ड्राइवर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, दैट्स फैकल्टी, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते. तो उसी वजह से आपके यहाँ मशरूमिंग ऑफ सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हुई हैं. और मैं यही हायर एजुकेशन कमीशन से इल्तिजा करता रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए ये बिल्डिंगें बनाना बंद करो. आप जो है अपना सारा पैसा, कम से कम आपका 34 अरब रुपए हर साल का डेवलपमेंट बजट है, इसका 50% तो आप फैकल्टी डेवलपमेंट पे लगाएं ताकि ये बच्चे आएँ, फिर ट्रेन होके और फिर ये मायार बेहतर. डॉक्टर साहब, फैकल्टी डेवलपमेंट और जिस तरह आप कह रहे हैं कि 3:1, 6:1 या 160:1, ये नॉलेज इकॉनमी या हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, ये तो बहुत दूर की बात है. 2.5 करोड़ बच्चा जिस मुल्क में स्कूल से बाहर है, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर एक साल में ऐसा कोई विजन कौम के सामने नहीं रख सके कि हम 2, 3, 4 किस साल में जाके इस मुल्क में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 3 साल या 4 साल की एज में पहुंचने के बाद स्कूल से बाहर होगा. हम 100% एनरोलमेंट को इंश्योर करेंगे. इस पे कोई बात हुई आपकी प्राइम मिनिस्टर? जी, ये जो है जब तक कि आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं होगी, जब तक कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होगा. अभी तो ये है कि आप कर्ज लेके कर्ज अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यू डोंट हैव दी स्पेस. तो प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस भी किया है और ये एग्री भी किया है कि जो करप्शन से पैसा आएगा, अरबों डॉलर आएगा और आना शुरू हो गया एजुकेशन के लिए, ये जो है हायर जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, चाहे वो स्कूल लेवल, चाहे कॉलेज लेवल, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल, चाहे दूसरी जगह. ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी बहुत अहम है. एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस मनी विल कम इन एंड मोर फंड्स विल बी. तो ये पहली दफ़ा काफ़ी अरसे बाद, मुशर्रफ साहब के ज़माने में काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया आला तालीम में, जो meteoric rise हुई उस वक्त, वो बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ्स विजन एट दैट टाइम एंड ही सपोर्टेड मी व्हेन आई वाज चेयरमैन HEC. जब मैं IT टेलीकॉम का भी उस ज़माने में मिनिस्टर रहा, तो ही वाज फुली सपोर्टिव. नाउ यू अगेन हैव अ प्राइम मिनिस्टर, आपके पास जो समझते हैं इल्म की अहमियत. वो अक्सर ख़ुद अपनी तकारीर में सिंगापुर का जिक्र करते हैं. आज भी उनसे जो बात हो रही थी, वो खुद कह रहे थे कि सिंगापुर का यूनिवर्सिटी का बजट इतना ज़्यादा है. तो ही रियलाइज क्या डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारे अब हमें री इन्वेंटिंग ऑफ द व्हील की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, दुनिया ने कैसे तरक्की की, अब हम इस पे सोचना शुरू करते हैं. हमारे सामने जितने भी मॉडल्स हैं, जिस तरह मलेशिया है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जो हमारे ईस्टर्न ब्लॉक में है, हम इसमें से इसको क्या कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल, दी आर सिंपल थिंग्स. कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, अच्छी फैकल्टी, अच्छे प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर लिंकेजेस उसके, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन. दे आर सिंपल थिंग्स, इज़ नॉट रॉकेट साइंस नहीं है कोई. पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और फिस्कल स्पेस होनी चाहिए. आपने मलेशिया का जिक्र किया, 87% ऑफ ऑल हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, 87% दुनिया की वो इस्लामी दुनिया कम फ्रॉम मलेशिया अलोन, अकेला मुल्क जिसमें चिप्स हैं और जी वगैरह वगैरह. आपने कोरिया का जिक्र किया, कोरिया ने पता है क्या किया है? उन्होंने अपने मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दे दिया है. सो ही इज़ नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, हैज़ द पॉलिटिकल क्लाउट. यही चीज़ ऑस्ट्रिया ने की है. इत्तेफाक से ऑस्ट्रिया का भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड मुझे मिल चुका है. तो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट, उनको जो मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन और साइंस हैं, उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दे दी गया. तो जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने तालीम की और सेंसिटाइज किया है उसको, उन्होंने समझा है इसकी अहमियत को, उसको फंडिंग भी की है और फिर पॉलिटिकल पावर भी दिया है अपने मिनिस्टर्स को, ताकि वो उसको लेके आगे बढ़ सकें. तो ये सब किया जा सकता है. जैसे आपने कहा, ये सब मॉडल्स हैं मौजूद, लेकिन उनमें जो कॉमन फीचर है वो यही है, हाई क्वालिटी एजुकेशन. और सिर्फ आला तालीम की बात नहीं कर रहा, इट हैज़ टू बी अक्रॉस द बोर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन. डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर के साथ आप इतने करीब हैं, 3 टास्क फोर्सेस में आप हिस्सा हैं, और प्राइम मिनिस्टर को जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो डिस्करेज नहीं करते कि अगर कोई ब्रेन उनके पास आ रहा है और कोई आइडिया लेकर आ रहा है. तो अभी तक कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ सका कि आप ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को या ये जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर किस तरह इन्वेस्ट करना है, इसका एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान है, वो ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ सका. ब्लूप्रिंट तैयार है, मैंने ही तैयार किया था. ये जो है, ये जब जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2004 में, तो मैं एडवाइज़र था साइंस में. तो वहाँ कैबिनेट ने मुझे कहा था कि आप पाकिस्तान का एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि आप किस तरीके से एक इल्म की पर मबनी मईशत की तरफ जा सकते हैं.
تو ہم نے کوئی کئی ہزار ٹاپ اسپیشلسٹ کو، جس میں پرائیویٹ سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر وائز، ایگریکلچر، آئی ٹی، فارماسیوٹیکلز، انجینئرنگ، الیکٹرانکس، شپ بلڈنگ وغیرہ وغیرہ، سارے سیکٹرز جو ہیں، کنسٹرکشن، ہر سیکٹر میں شارٹ ٹرم 5 سال، میڈیم ٹرم 10 سال، لانگ ٹرم 15 سال کیا کرنا ہے، کون کرے گا. 12 پی ایچ ڈیز میں نے ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اپنے ساتھ رکھے تھے، کیونکہ ہم سائنسدان ہیں، ہمارا دماغ آسمان پہ ہوتے ہیں، پاؤں اکثر زمین پہ نہیں ہوتے. تو پرائرٹیز کیا تھی؟ غربت دور کرنا، ایکسپورٹس بڑھانا، جاب کریشن. اور میں نے کہا تھا کہ آپ انٹر سی پرائرٹیز میں گائیڈ کریں. جو اکانومسٹ تھے، پائٹ جو ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ اکنامکس انوالو تھی، لمس بھی انوالو تھا. 330 صفحے کا ڈاکیومنٹ اپروو ہوا تھا کیبنٹ سے 30 اگست 2007 کو. یہ اپرووڈ ڈاکیومنٹ ہے وچ از دا روڈ میپ فار پاکستان. اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ پیش کیا ہے کہ اس کو اپ گریڈ کریں، کوئی 8-10 سال گزر چکے ہیں. تو دیر از اے بلو پرنٹ وچ نیڈس ٹو بی سلائٹلی ماڈیفائڈ، کیونکہ زیادہ چینجز نہیں آئے پچھلے 10 سال میں. اور وہ جو ہے تو دیر از اے لاٹ آف گراؤنڈ ورک وچ ہیز آلریڈی بین ڈن. صرف ذرا سی فسکل اسپیس پیدا ہو جائے تاکہ ہم انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں اس طرف. وہ جیسے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا تھا پہلے کہ جو کرپشن کا پیسہ جتنا آئے گا اس کو ایک وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے. آج بھی اس بارے میں انہوں نے دوبارہ کنفرم کیا ہے کہ دس ول گو لارجلی ٹو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، تاکہ ہم تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور سوشل سائنسز بھی بہت اہمیت ہے تو اس پہ بھی انویسٹ کریں، اکانومسٹ اینڈ ہیومینٹیز وغیرہ. تو ایک بیلنسڈ اپروچ. تو سم تھنگ ایکسائٹنگ از ہیپننگ. اس وقت 200 ارب روپے کے پروجیکٹس اس وقت منظور کیے جا رہے ہیں. اس سال 13.5 ارب روپے کے پروجیکٹس رکھے گئے ہیں ہمارے اس سال کے بجٹ میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال آپ نے 1 ارب بھی خرچ نہیں کیا تھا سائنس اور ٹیکنالوجی پہ، جبکہ 300 ارب روپے آپ نے اورنج لائن کے اوپر لگا دیے تھے. 27 کلومیٹر کی اسٹرپ لاہور کے پاس 300 ارب روپے. سائنس اور ٹیکنالوجی 1 ارب بھی نہیں خرچ ہوا. تو دس از دا، اسی وجہ سے پاکستان ڈوبتا رہا ہے اور ڈوب رہا ہے. اس حکومت نے کتنا بجٹ مختص کیا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے؟ آلریڈی 600% انکریز ہو گیا ہے 1 سال کے اندر. میں نے کہ 6 ارب سے زیادہ، 1 ارب کے بجائے اب 600% انکریز آلریڈی ہو چکا ہے اور نئی پروجیکٹس منظور ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے یہ 20-25 ارب روپے تک آسانی سے پہنچ جائے گا. تو دیر از اے میجر چینج وچ از گوئنگ آن. اینڈ اس کا امپیکٹ جیسے جیسے یہ پروجیکٹ، جیسے کہ پرائم منسٹر کے ہاؤس کے پیچھے والی زمین پہ یونیورسٹی بن رہی ہے. اچھا اس کا بتائیں نا، وہ یونیورسٹی کہاں تک پہنچی ہے؟ وہ جو ہے وہ کیبنٹ نے جو اس کی اپروو کر دی ہے. ہاں، یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کو ٹچ نہیں کرا جائے گا. جو پیچھے کی جو زمین ہے وہ 50 ایکڑ زمین جو ہے دے دی گئی ہے. اس میں سینٹرز آف پوسٹ گریجویٹ سینٹرز، یہ ویسے 1100 کنال سے زائد زمین ہے جی، 50 ایکڑ کے لگ بھگ ہے. تو وہ جو ہے وہ نہیں، جو ٹوٹل زمین ہے پرائم منسٹر ہاؤس، جی ہاں، تو 1100 کنال سے اس کو زائد. سامنے والا حصہ ٹیسٹ نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہاں بہت سے فورن گیسٹ آتے ہیں آپ کے مختلف. تو پیچھے والی زمین جو ہے وچ از ان 50 ایکرز دے دی گئی ہے. اور یہ جو ہے اس کو پھر اس کے لیے اس میں 4 سینٹرز آف ایکسلنس انیشلی قائم کیے جائیں گے، جس کے اندر مائکرو الیکٹرانکس کا ہے، انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ الائڈ ٹیکنالوجی، نئی اور ایمرجنگ جو سائنسز ہیں، لیکن پوسٹ گریجویٹ، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹر. کیونکہ یہ ریڈ زون ہے تو پیچھے سے قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف سے اس کا روڈ آئے گا. سو اٹس اے بیوٹیفل پروجیکٹ. اور میں ابھی کنسٹرکشن کب اس کی کوئی یہ جو ہے ودن، ابھی تو پہلے پروجیکٹ منظور ہونا ہے. ابھی زمین جو ہے ایلوکیٹ ہوئے تقریباً 2-3 ہفتے ہوئے ہیں، کیونکہ سی ڈی اے کو ماسٹر پلان ریوائز کرنا تھا. تو جب اس کے بغیر تو زمین ہی نہیں تھی، تو ہم اب جو زمین ایلوکیٹ ہو گئی ہے، سو دا پروجیکٹ PC1 جو ہے وہ سبمٹ ہوگا. پارلیمنٹ منظور کر دے گی اس یونیورسٹی؟ وہ تو پارلیمنٹ تو کیبنٹ منظور کرتی ہے اگر وہ آپ کے یارڈ سٹکس پورے ہو جائیں. تو جو چارٹر ہوتا ہے تو دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم، بیکاز دس از ایسے بہت ساری یونیورسٹیز بن رہی ہیں. پاکستان آسٹرین یونیورسٹی تیار ہو رہی ہے جو کہ ہری پور ہزارہ میں، یہاں سے 45 منٹ دور. وہ بھی میں نے شروع کی آسٹریا کے ساتھ. اس کے کلاسز بھی اگلے سال شروع ہو جائیں گی جس میں آپ کو باہر کے لوگوں کی سے ڈگریاں ملا کریں گی. سو دیر آر نمبر آف تھنگز گوئنگ آن. اسی طرح میں آپ سمریال سیالکوٹ میں 500 ایکڑ زمین ہے جہاں پہ میں سویڈش یونیورسٹی بنانے کا ارادہ تھا. تو وہ بھی ایک پروگرام اب آگے چل رہا ہے. میں اس پہ ذرا، آپ نے چونکہ سیالکوٹ کا ذکر کیا ہے، تو سیالکوٹ گجرات اور گجرانوالا کو گولڈن ٹرائنگل کہا جاتا ہے. اور $2.5 بلین سے زائد کی ایکسپورٹ تھی آج سے 4-5 سال پہلے. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت اس کا کیا سٹیٹس ہے. اور یہاں پہ سرجیکل انسٹرومنٹ ہیں، اسپورٹس گڈز ہیں، لیکن اس کے اوپر لیدر کی پروڈکٹس ہیں، لیکن اس کو بھی ہائی ویلیو یا زیادہ فینسڈ گڈ کی صورت میں ہم آج تک ایکسپورٹ نہیں کر سکے ہیں. اس پہ میں ذرا آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر کے ارد گرد اس وقت جتنی بھی ٹیم ہے
ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سکرات یا بکرات کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صرف ایک شخصیت ایسی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعی جس کو رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب کہتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی جو پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ اس کا یہ رہا ہے کہ ان کا ویژن کبھی بھی ٹھیک نہیں رہا. اگر ویژن ٹھیک ہوتا تو جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ ساری انویسٹمنٹ آرنج میٹرو وغیرہ سے نکل کر وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ہو رہی ہوتی، تو ویژن ٹھیک نہیں تھا. اس وقت پرائم منسٹر کے گرد ایک ایسی شخصیت جن کا ویژن سب سے زیادہ ٹھیک کہہ سکتے ہیں وہ ڈاکٹر طاہر امان صاحب ہیں. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کے رینونڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر طاہر امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں جس میں کاٹن ہے، جس میں ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں، اس میں کروڈ مٹیریل ہے، اس میں کچھ منرلز ہیں، سلفر ہے، فروٹس ہیں، ایگریکلچر ہے، سیریلز ہیں، سالٹ ہے، سٹونز ہیں ڈفرینٹ. کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے یا وہ کب آ سکتا ہے، یا کیا کبھی ایسا کوئی ڈریم کو پرائم منسٹر صاحب سے آپ نے شیئر کیا ہو کہ پاکستان کبھی جیٹس بنا کے ایکسپورٹ کر رہا ہو، پاکستان ریلوے انجنز بنا رہا ہو، پاکستان جس طرح آج ٹیسلا ہے، یعنی ٹیسلا جو ہے وہ اب 100 سال میں 1904 سے لے کے 2004 تک جتنا سفر آٹو موبائل سیکٹر نے دنیا میں کیا ہے، ٹیسلا نے 10-15 سال میں وہ کر دیا ہے. تو اس قسم کی ہائی ویلیو پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان بنا رہا اور پھر اس کو پاکستان دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہو. جی، پرائم منسٹر سے کئی دفعہ اس بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. آج بھی کوئی 1.5 گھنٹے تک ہم ساتھ تھے اور یہ جو ویژن اور اسٹریٹجی یہ ڈسکس ہوا. اب جیسے آپ نے ذکر کیا ریلویز کا، تو جو چائنا جو ہے وہ دنیا میں بلٹ ٹرینز بنانے میں اس نمبر 1 ٹوڈے. جاپان جی اینڈ چائنا. ناؤ چائنا از ان فیکٹ لیڈنگ ahead of Japan in terms of the fastest record جو اسپیڈز ہیں اس وقت وہ چائنا کی سب سے زیادہ ہیں. تو ہم نے سوری فار انٹرپشن، چائنا تو چائنا ہے. ایران جیسا ملک جو 30 سال سے سینکشنز میں ہے، اس کی جو لگژریس جو ٹرینز ہیں وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ماشاء اللہ جو ہمارا PIA کا جو فلیٹ ہے اس سے زیادہ اچھی سروسز وہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. تو چائنا تو پھر یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. تو یہ جو ہے یہ جو ہری پور میں یونیورسٹی بن رہی ہے پاکستان آسٹرین یونیورسٹی، اس میں ایک سینٹر فار ریلویز انجینئرنگ جس میں جو ٹاپ چائنیز سینٹرز مل کے بنا رہے ہیں. فوڈ ٹیکنالوجیز کا آپ نے بات کیا تو فوڈ پروسیسنگ کا ایک سینٹر بن رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت سارے سینٹرز ملک کے اندر اب بننے جا رہے ہیں، جس میں 30 ایکڑ زمین ہمیں لاہور میں ملی ہے فار لاہور نالج پارک میں فار سیٹنگ اپ ایک لارج AI سینٹر. اسی طریقے سے آپ نے سیالکوٹ کا ذکر کیا. ابھی 4 روز پہلے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو پریزیڈنٹ ہیں خواجہ مسعود صاحب جو فٹ بال مینوفیکچر کرتے ہیں، ان کے ساتھ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی میری میٹنگ رہی ہے تاکہ ہم وہاں پہ ایسے سینٹرز قائم کریں. سمریال سیالکوٹ میں 500-600 ایکڑ زمین ہے جہاں میں ایئرپورٹ تو ان بیچاروں نے بنا کے دے دیا اسٹیٹ کو، جو اسٹیٹ کا کام تھا. ایگزیکٹلی. تو اس میں انڈسٹری مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں سپلائی ڈریون اپروچ رہی ہے. وی ہیو ٹو ہیو اے ڈیمانڈ ڈریون اپروچ. انڈسٹری کو کیا چاہیے؟ ہم یہاں لیبارٹری میں بیٹھ کے ریسرچ کرتے رہتے ہیں، بعد میں 6 سال گزر جاتے ہیں، پتہ چلتے ہیں اس کی تو کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے، کوئی خریدنے والے نہیں، کوئی خریدنے والا نہیں ہے. تو دا اپروچ ہیز ٹو چینج، اٹ ہیز ٹو بی جوائنٹ. یہی دوسرے ممالک نے کیا ہے کہ انڈسٹری کی ضروریات آپ معلوم کریں، پھر اس کے پہلے بزنس پلان بنائیں کہ یہ ڈز اٹ میک سینس، اور اس کے بعد پھر اس پہ کام کریں. سو اٹ شوڈ بی اے سپلائی ڈریون اپروچ اینڈ اٹ شوڈ میک بزنس سینس. اور اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر پارٹنر ہو اس پروگرام میں تو سب سے اچھا ہے، انڈسٹریل پارٹنرز ہوں. اب اس وقت بہت بڑی اپرچونٹی سی پیک کی ہے، لیکن سی پیک کو ہم کس طرح استعمال ابھی تک ایک بھی انڈسٹریل زون ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو وجہ یہی ہے 9 زون ہونے تھے، ایک بھی نہیں بن سکا. یہ دا پرابلم از دس کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہو سکتا ہے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہماری انڈسٹری چائنیز انڈسٹری کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں ان ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹس. کہ ہمارے جو منسٹرز آف انڈسٹریز ہیں، منسٹر آف کامرس ہیں، اور جو ریلیونٹ منسٹریز کے لوگ ہیں وہ چائنا کے کورسپونڈنگ منسٹرز کے پاس جائیں، اپنی ڈیلیگیشنز لے کے جائیں یہاں سے، اور ان سے کہیں کہ آپ آئیے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کریے. سی پیک میں جو بھی آپ کو انڈسٹری موبیلائز ہونی چاہیے نا پاکستان میں. تو یہ گورنمنٹ کا جاب نہیں ہے، گورنمنٹ انڈسٹری نہیں لگا سکتی، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انیبل کرنا ہے. تو لیٹ آور انڈسٹریلسٹ ٹاک ٹو دیئر انڈسٹریلسٹ، اور جو بھی ان کو ٹیکس انسینٹیوز چاہیے، زمین چاہیے، لانگ ٹرم ٹیکس جو بھی ہے چاہیے اس کو دیں.
کیونکہ ان کے پاس 10 چوائسیز ہیں. وہ ملیشیا جا سکتے ہیں, سنگاپور جا سکتے ہیں, کوریا جا سکتے ہیں, چائنا سے پاکستان کیوں آئیں گے؟ تو واٹ از ان اٹ فار دیم. ہمیں اپنے آپ کو ان کے جوتوں میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے پھر سوچنا ہے کہ واٹ از اٹ ان اٹ فار دیم. تو the Prime Minister was totally agreeable to this idea. It's a shortcut. This can really boost our, آپ کے آسانی سے آپ اگر ہواوے کو کنونس کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں آ کے انویسٹ کریں, آپ ان کے جو دوسرے جو ہیں مختلف ان کے وی چیٹ جیسے کہ ہے, آپ سارا الیکٹرانکس سے سارا پیمنٹ سسٹمز آپ لے کے آ جاتے ہیں. اٹس آل ڈویبل. لیکن اس کے لیے وی ہیو ٹو ہیو اے فوکسڈ اپروچ, پروڈکٹ اورینٹیڈ اپروچ, رادر دین جنرل سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیں گے. دیٹ مینز نتھنگ. پروڈکٹ اورینٹیڈ اپروچ, تاکہ پھر ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں. جو ایگریکلچر, یعنی نہ تو ہم فیس بک, مائکروسافٹ, گوگل, ٹویٹر, ہم پاکستان کچھ بھی نہیں بنا سکا, نہ آئی ٹی میں جا سکا, نہ کسی اور جو ہائی ٹیک گڈ ہے اس میں ہم پاکستان جا سکا. ایگریکلچر پاکستان کی بیک بون تھی. ایگریکلچر میں بھی پاکستان دنیا میں کوئی نام نہیں بنا سکا. لائف سٹاک پاکستان دنیا میں 5th یا 6th لارجسٹ پروڈیوسر ہے, لیکن آج ہم حلال میٹ تک ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, وہ بھی نان مسلم ورلڈ جو ہے, جس میں برازیل اور آسٹریلیا اور انڈیا جیسے ملک آج حلال میٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو لائف سٹاک کے اندر جیسے ویکسینیشن آج تک ہم خود پروڈیوس نہیں کر سکے. ایران جو ہے وہ ہیومن ویکسینیشن بھی اینڈ ویکسین بھی اور اینیمل ویکسین بھی تیار بھی کر رہا ہے اور ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. پاکستان نیوکلیر پاور ہے لیکن آج تک ویکسین نہ بنا سکا ہے. ایکسپورٹ تو بات دور کی بات, ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. تو یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ آج سے 30, 40, 50 سال پہلے ہمیں ریزالو کر کے اور آگے بڑھنا چاہیے تھا. ہم تو ابھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. ہاں, یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. اور ہر سیکٹر میں جو آپ کہہ رہے ہیں, وی آر ناٹ ٹیکنگ دیز پروگرامز اپ. ویکسین کا ذکر کیا, میرا NIH کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے ڈیٹیل ڈسکشن ہوا ہے, ان کا ملاپ کرایا ہے ہم نے. انڈونیشیا بھی ویکسین بناتا ہے, کوریا بھی بناتا ہے, تو آئی ہیو گاٹ دیم ٹو کنیکٹ ود. ایران بھی بنا رہا ہے, کیوبا بھی بنا رہا ہے, بہت سارے ممالک بنا رہے ہیں ویکسین. تو ٹو کنیکٹ دیم, تاکہ وہ جو ہیں وہ ساری ٹیکنالوجی یہاں لے کر اور پھر شروع کر دیں ساتھ مل کر جوائنٹ وینچرز میں. دس از ہیپن جسٹ 3-4 days ago. مائی میٹنگ ود دا ڈائریکٹر جنرل NIH اینڈ ڈیٹیل ڈسکشنز اینڈ دیئر میٹنگ. اسی طرح جو ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہے آج, اس کے اوپر بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوا ہے. اینڈ دا پرائم منسٹر has said that there should be a detailed meeting between me, جہانگیر ترین and the relevant agricultural experts, تاکہ ایک روڈ میپ تیار کیا جائے. ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ بہت اہم ہے. آپ کی باہر آ کے یہاں صنعتیں کیوں لگائیں گے جب آپ کے پاس ٹیکنیکلی پراپر ٹرین نہیں ہے؟ تو 50 ایسے سینٹرز ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے. آپ کے پاس 1000 کے قریب اس وقت گورنمنٹ کے تحت ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو ہائی کوالٹی ٹیچرس ٹریننگ سینٹر بنا دیا جائے ان کولیبریشن ود جرمنی اور چائنا اور ادر کنٹریز. اور یہاں سے جو پھر فیکلٹی جو نکلے ٹرین ہو کر ان کو ابزارب کیا جائے باقی 1000 انسٹیٹیوٹس میں. بلینڈڈ ایجوکیشن, موکس, آپ کہہ رہے تھے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ باہر ہیں اسکولوں کے. ناؤ یو ہیو آل دیز کورسز اویلیبل سٹنگ ایٹ ہوم وچ یو کین اسٹڈی. میسو اوپن آن لائن کورسز کہلاتے ہیں یہ موکس. تو اسکول لیول, کالج لیول, یونیورسٹی لیول. تو میں نے اسٹینفرڈ, MIT, ہارورڈ, خان اکیڈمی, ان سے اجازت لے کر اور ان سب کو ایک ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. دیز آر فری اینڈ اس کا آپ ویب سائٹ ایڈریس اپنے اس پہ دکھا دیجیے. LEJ نمبر 4 learning learning.com.pk. LEJ4 learning learning.com.pk. اس پہ آپ جائیے, فری میں ہے, نو رجسٹریشن, نو پیمنٹ. یو کین اسٹارٹ لرننگ فرام دا بیسٹ ٹیچرز ان دا ورلڈ فری آف چارج. اس کو بلینڈ کرنا ہے ہمیں ود ان آور سسٹم, اسکول لیول, کالج لیول, یونیورسٹی لیول. اور گھر میں بھی جو بچے ہیں وہ ان سے سیکھ سکتے ہیں. خان اکیڈمی کے 3000 کورسز جو ہیں وہ اردو میں ڈبڈ ہیں اینڈ دے آر اویلیبل اینڈ دے آر ٹاپ کوالٹی کورسز. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے کہ دا ورلڈ از ڈفرنٹ. 10-15 سال پہلے بھی یہ اویلیبل نہیں تھا. MIT اوپن کورس ویئر سارا اویلیبل ہے. اسی طرح بہت سارے ایکسلنٹ کورسز جو ہماری یونیورسٹیز میں استعمال ہونے چاہیے. اور ہمیں کیونکہ فیکلٹی نہیں ہے تو یہ فیکلٹی موجود ہے دنیا کی اور فری میں یہ کورسز اویلیبل ہیں. تو دس از دا وے فارورڈ ان آل دیز تھنگس. اور جب تک آپ لنکیجز نہیں کریں گے مختلف جو آپ کے پروگرامس ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ود انڈسٹریز, جب تک ہم آگے لنکیج نہیں ہے. جی ہاں, انڈسٹری اکیڈیمیا جب تک کہ آپ اس کے لیے میکینزم ہونے چاہیے, گرانٹس ہونے چاہیے جس میں انڈسٹری بھی شامل ہو اور یہ بھی شامل ہو. میں نے ایک پروگرام شروع جو ہمارے یونیورسٹیز بھی شامل ہوں. ایک پروگرام میں نے شروع کیا تھا جب میں منسٹر تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا, STED, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فار اکنامک ڈیولپمنٹ, وچ واز ڈیمانڈ ڈریون. انڈسٹری بھی کچھ فنڈ دے گی اور گورنمنٹ بھی فنڈ دے گی, وہ مل کے پھر ہوں گے. دیٹ پروگرام کین بی ریوائٹلائز. سیکنڈ لاسٹ کویسچن ڈاکٹر صاحب, کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو آپ لے کر آئیں گے آپ کے جو ماضی میں آتے رہے, ان کا فوکس رہا کہ وہ لاہور میں بنیں گے, وہ کراچی میں بنیں گے, وہ اسلام آباد میں بنیں گے, اگر وہ KP میں بن رہے ہیں تو وہ پشاور میں بنیں گے.
جیسے جرمنی میں جو ٹاپ ناچ یونیورسٹیز اگر بنتی ہیں تو وہ ریموٹ ایریاز میں بنتی ہے تاکہ اسی یونیورسٹی کی وجہ سے وہ پورا ایریا جو ہے وہ اپلفٹ ہو جاتا ہے. تو جہاں آپ اتنا ایک میسو آپ کے پاس ایک پلان ہے, فیوچر پلان ہے, تو کیا اس چیز کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں اگر کچھ بن رہا ہے تو آپ اس کو ڈیرہ غازی خان میں بنائیں, اس کو احمد پور شرکیہ میں بنائیں, اس کو سائیوال میں بنائیں, اس کو رحیم یار خان میں بنائیں, اسی طرح سے سندھ میں اگر بن رہا ہے تو گھوٹکی میں بنائیں, شکارپور میں بنائیں, کراچی میں کیوں بنا رہے ہیں, حیدرآباد میں کیوں بنا رہے ہیں, اگر کے پی میں بنانا ہے تو چترال میں بنائیں, شانگلہ میں بنائیں, وائے پشاور, وائے ڈیرہ اسماعیل خان, تاکہ اس ایریا کو بھی تو اپلفٹ کیا جا سکے. جی بالکل, یہی جب میں چیئرمین HEC تھا تو اسی لیے ہم نے مختلف کیمپسز قائم کیے تھے. ایگزسٹنگ یونیورسٹیز جو مین سٹیز میں تھیں ان کے کیمپسز ان ادر سٹیز جو اس کے چھوٹے آؤٹ لائنگ ایریاز ہیں, تاکہ اور پھر ایونچولی ان کو وہ ڈیولپ ہوگا انٹو فل فلیجڈ یونیورسٹیز. یہی بلوچستان میں ہوا, یہی ہم نے پنجاب اور دوسرے پروونسز میں کیا. تو دیر واز اے بگ اسپریڈ آف دس ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن مسئلہ وہی آ کے رک گیا کہ آپ نے کیمپسز تو بنا دیے لیکن جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اس کے لیے آپ نے بچوں کو باہر بھجوانا بند کر دیا. اب چائنا جو ہے ہر سال 6 لاکھ سٹوڈنٹس ہر سال باہر بھجوا رہا ہے. 6 لاکھ سٹوڈنٹس, ہم 6,000 بھی نہیں بھجوا رہے جو پڑھ کے واپس آ گئے, پھر اور 5 لاکھ ہر سال واپس آ رہے ہیں. اور یہ جو ہے ان کی کلسٹرنگ کی جا رہی ہے ان سینٹرز آف ایکسلنس, اینڈ دیٹ از دی انجن آف گروتھ. ایک سلائیڈ میں نے آج بھی پرائم منسٹر صاحب کو دکھائی تھی, چائنا کا جو ڈیولپمنٹ کا جو اسٹریٹجی ہے, اگین ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, لوگوں کو ٹاپ انسٹیٹیوشن میں ٹرین کرنا. تو آپ کو صرف کیمپسز ہی نہیں بنانے بلکہ فیکلٹی ساتھ آپ رکھیں, اور پھر انڈسٹریل لنکیجز. تو یقیناً یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, صرف میجر سٹیز میں ہمیں نہیں آنا چاہیے, ہمیں اسپریڈ کرنا چاہیے اکراس دا کنٹری, لیکن کوالٹی کسی لحاظ سے کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. میں 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو, کہ آج جو ہے ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. ایک ایسے مٹیریل ڈیولپ ہوئے ہیں میٹا مٹیریلز کہلاتے ہیں. میں آپ کو اڑا دوں ایک شال میٹا مٹیریلز کی تو آپ غائب ہو جائیں گے. ہیری پاٹرز ڈسپیئرنگ کلوک از اے ریالٹی. کیا وجہ کہ وہ بینڈ کرتے ہیں لائٹ کو, لائٹ اس کو ہٹ کرتی ہے, وہ بینڈ کرتے ہیں. دے آر بینگ یوزڈ فار کلوکنگ سب مرینز اینڈ ٹینکس بیکاز آف دس. آج اندھے جو ہیں, نابینا افراد اپنی زبان سے دیکھ سکتے ہیں. دے کین سی تھرو دیئر ٹنگ. یہ کمپنی ہے وائی کیپ وسکانسن میں. جو نابینا آدمی جو ہے وہ کیمرہ لگاتا ہے اس کے چشمے پہ, اور وہ آپٹیکل سگنلز آتے ہیں, دے آر کنورٹڈ انٹو الیکٹریکل سگنلز. اور یہ جو ہے ایک لالی پاپ کی طرح ڈیوائس ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں, جیسے ہی وہ زبان پہ رکھتا ہے اس میں 400 سینسرز ہوتے ہیں. سو دا امیج از ٹرانسفر ٹو دا برین, restoring partial eyesight. These are commercially available today. New materials اس ایکسٹینٹ تک ترقی ہو چکی ہے دنیا میں. جینومکس کی فیلڈ میں molecular scissors have been developed, کہ آپ اس کو جین کو ذرا سا کاٹیے, اس کو اٹھائیے اور کسی دوسری اسپیشیز میں لگا دیں تو وہ جو کیریکٹرسٹکس ایک اسپیشیز سے دوسرے میں ہو جاتے ہیں. کچھ سائنسدانوں نے جگنو کے اندر جو جینز ہوتے ہیں ریسپانسبل فار دا لومینیسنس وہ نکال کے آرکڈس میں ڈال دیے, پھولوں میں, اور ایسے پھول ایجاد ہو گئے ہیں جو جگنو کی طرح چمکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آم صرف آپ کو گرمیوں میں ملتے ہیں, سردیوں میں نہیں ملتے. ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے پودے کے اندر which tells it when to fruit, when to flower. اس کا جین سوئچ آن اور آف ہوتے ہیں. Now the scientists have learned how to switch those genes on, and round the year crops کا زمانہ آ رہا ہے. تو اس طرح کی ہزاروں مسالے میں آپ کو دے سکتا ہوں. اتنی انٹرسٹنگ ہے, آپ نے آخر میں آ کے ساری باتیں کی ہیں, لیکن مجھے کہا جا رہا وقت ختم ہو گیا. آخری کوشچن آپ سے, کہ آپ نے بتایا کہ اب دنیا میں یہ کچھ ہو چکا ہے کہ اندھا اپنی زبان سے دیکھ سکتا ہے. بالکل. ہم پاکستانی قوم آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اتنی اندھی ہے کہ ہمیں کبھی بھی, کیا ہم اپنی آنکھوں سے بھی اپنے ملک میں سب کچھ نہیں دیکھ سکیں گے؟ بالکل. اب 1 سال ہو گیا اس حکومت کو, 4 سال اس حکومت کے پاس ہیں, اگلے 4 سال کا آپ کے شارٹلی 10 سیکنڈز میں, اور ہم یہ سب کچھ یہ کب دیکھ سکیں گے اس ملک میں؟ آلریڈی دیکھنا شروع کر دیا ہے آپ نے. انصاف جو ہے اتنے عرصے بعد اب حرکت میں آیا ہے, اور آپ جب تک کہ آپ ایک مثال قائم نہیں کریں گے, چاہے وہ منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ چھوٹا آدمی ہو, انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے, ایک برابر ہونا چاہیے. جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں ترقی نہیں ہو سکتی, اور جہاں انصاف ہوگا وہاں بہت ساری چیزیں سالو ہو جائیں گی. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ آگے بڑھنا ہے پاکستان کو. 10 کروڑ افراد آپ کے ایسے ہیں جو 20 سال سے کم عمر کے ہیں. دیٹ از دا ریئل ویلتھ آف پاکستان. تو تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی, جدت طرازی, اور ساتھ ساتھ انصاف اور گڈ گورننس, یہ وہ ستون ہے جس کی بنیاد پہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. ایک خوشخبری ہے پوری قوم کے لیے. جب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تھا سن 2002 میں, تو ہماری صرف 44 پبلیکیشنز پر 10 ملین پاپولیشن تھیں پر کیپٹا. ہندوستان کی 172 تھیں. ہماری 44 172. ہندوستان 400% آگے تھا.
اس کے بعد جو میں ریفارم لے کر آیا اعلیٰ تعلیم کے میدان میں، ایک انقلاب آنا شروع ہوا جس سے انڈیا بھی خاصا پریشان ہو گیا تھا، اور انڈین پرائم منسٹر کو پھر پریزنٹیشن بھی دی گئی تھی 22 جولائی کو۔ وہ انقلاب کیا تھا اس گراف سے ظاہر ہو رہا ہے، جو ہرا ہے وہ پاکستان ہے، جو ریڈ ہے وہ انڈیا ہے۔ 2017 میں پاکستان نے انڈیا کو اوورٹیک کیا ہے، اور 2018 میں الحمدللہ 20% ہم آگے ہو گئے ہیں ان ریسرچ پبلیکیشن۔ انڈیا کے 708، پاکستان کے 916۔ ایگزیکٹلی، so we are about 20% ahead of India in research publications per million population. Actual numbers میں ہم کم ہیں، لیکن population کے لحاظ سے now we have overtaken India, which is no small achievement for Pakistan. So there are some good things which have also happened, and this is an impact due to the measures that we took back during the years 2003, 4, 5, 6. 15 years ago. Yeah, 15 years ago. تو آپ کو بیج بونے پڑتے ہیں اگر آپ کو پھل کھانے ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ رحمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان کے، نہ صرف پاکستان کے رینونڈ سائنٹسٹ، بلکہ ان کی خدمات کو اور ان کے علم کو چین نے سراہا، ملائیشیا نے سراہا، امریکہ نے سراہا، آسٹریا نے سراہا، لیکن بدقسمتی سے سوائے پرویز مشرف صاحب کے اور ماضی کی کسی بھی حکومت نے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے اس علم اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اب عمران خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اگر یہ عمران خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں اور ان کی موجودگی کے باوجود اگر عمران خان صاحب 5 سال جب پورے ہوں گے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کوئی واضح تبدیلی نہ لا سکے، تو پھر پاکستان میں پتہ نہیں کون سی صدی ہوگی جب وہ سب کچھ دیکھ سکیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔